हेलो फंक्शन लवर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस आई एम सॉरी, आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है स्टोरी का, पर मुझे थोड़ी सी मजबूरी ये भी है कि आप लोग गाइस लाइक नहीं करते। अगर जब कोई किसी की वीडियो पर लाइक ना करें तो यूट्यूब उसे आगे पुश नहीं करता, तो इस वजह से सब्सक्राइबर नहीं आते और फिर हमारी सारी मेहनत ज़ाया होती है। आप यकीन करें गाइस, आप लोग तो इजी होकर सुनते हैं, पर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हमें एक स्टोरी को लिखने में कितनी एफ़र्ट लगानी पड़ती है, आप सोच भी नहीं सकते। बस आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि आप लाइक कर दिया करें प्लीज़ गाइस, कमेंट कर दिया करें कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही, ताकि मुझे पता तो चले कि मैं जो काम कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो आपको पसंद आ भी रहा है या नहीं। चलिए, आपका बहुत सारा टाइम मैंने ले लिया, तो अपनी स्टोरी लव एंड हिट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था जहाँ यानली जो थी घर छोड़ कर चली जाती हैं और साथ में लेटर लिख कर जाती है कि जो बेबी है ये लेंस का नहीं बल्कि जेम्स का है, वो किसी और से प्यार करती है। मतलब कि सब कुछ सच सच बता के जाती है। उधर ही लैन कुरैन, लैन शिचान और वांग जी बेहद गुस्से में आते हैं लेटर पढ़कर, और वो जान फैमियान मैडम इनको भी बहुत बातें सुनाते हैं। इधर चैंग जो था वो अपनी तरह जगह गिल्ट में था और डर रहा था कि कहीं उसे ना घर से निकाल दिया जाए इस गुस्से में। तो चलिए गाइस, आगे देखते हैं कि क्या होता है। उधर हम कुरान को देखते हैं, हम जो ड्रॉर में से किसी की फ़ोटो निकाल कर उसे देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी गलती थी। मुझे वांग जी की शादी उस यानली के साथ करवानी ही नहीं चाहिए थी, जबकि मैं जानता था कि वांग जी का ओमेगा तो कोई और था। पर मैं भी क्या करता, मैं कैसे तुम्हारे बेटे से अपने वांग जी की शादी करवाता। तुम खुद जानती हो कि वांग जी तो तुम्हारे नाम से ही कितनी नफ़रत करता है। वो फ़ोटो पर अपने हाथ फिरा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि कांग्से सहरन और मैडम लैन की थी, जो कि बहुत अच्छी दोस्त थी आपस में। गाइस, अब हम यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मैडम लैन और कांग्से सहरन जो विंग की मॉम थी, वो दोनों बचपन से ही बहुत ज़्यादा अच्छी और गहरी दोस्त थीं। और वो जब बड़ी हुई कॉलेज स्कूल मतलब कि सब उन्होंने स्टडी भी एक साथ की। और लैन कुरैन और वी चांद से और चिंग हेंजन जो वांग जी के फादर थे, वो ये लोग सब आपस में दोस्त थे। जान फैमियान मैडम ये सारे दोस्त होते थे और कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे, स्कूल से ही एक साथ चले आ रहे थे। फिर इन्होंने बिज़नेस भी एक साथ किया। तभी हम देखते हैं कि एक दिन मैडम लैन शादी के बाद जब कहती हैं, जब भी कांग्से सहरन जब प्रेग्नेंट होती हैं, तब मैडम लैन कहती हैं कियांग से, क्यों ना हम अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। उस वक्त कुरैन भी उनके पास थे। तभी कांग से कहती हैं, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है लैनी? तभी लैनी कहती हैं कि मैं चाहती हूँ मेरे बेटे वांग जी के लिए तुम और जो तुम बेबी बर्थ दोगी, चाहे वो ओमेगा गर्ल हो या ओमेगा बॉय, तुम उसे मेरा सन इन लॉ या सन इन डॉटर बनाओगी। तभी वो कहती हैं कि वो कहती हैं कि इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी लैनी मेरे लिए, कि हमारी बचपन की दोस्ती अब रिश्तेदारी में चेंज हो जाएगी। कुरैन भी बहुत खुश होते हैं। कुरैन क्योंकि कांग्से सहरन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कांग्से सहरन उनसे नहीं बल्कि वी चांसे से प्यार करते थे। इस बात पे कुरैन ने अपने प्यार को अपने दिल में ही रखा। और कांग्से सहरन को जब पता चला तो उन्होंने बस इतना कहा कि मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं वी चांसे से प्यार करती हूँ। कुरैन ने भी उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब बात रिश्ते की आई तो कुरैन सबसे आगे आए और उन्होंने कहा कि मैं इस रिश्ते में तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा जो भी आने वाला बेबी हुआ उसे मैं अपने घर का डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ ज़रूर बनाऊंगा। मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ। और लैनी अपने हाथ से एक छोटा सा कड़ा निकाल कर
مطلب کہ چھوٹا نہیں، اس کے سائز کا ہی تھا، تو لینی اسے نکال کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ شگن کے طور پر تم رکھ لو، آج سے تمہارا ہونے والا بیبی میرا ہوا، میرے بیٹے وانگ جی کے نام ہوا، اور اسے کوئی بھی ان سے ایک دوسرے کو الگ نہیں کر سکتا۔ تبھی کانگچے سیرن بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ پر ایک حادثے کے دوران یہ چاروں ہی، مطلب کہ پہلے لینی اور کنگ ہینجن کی ڈیتھ ہوتی ہے کار ایکسیڈنٹ میں، پھر اس کے بعد کانسی سہرن اور وی چان سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور بس یہ فلیش بیک یہیں ختم ہوتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں کاش یہ سب ایسے نہ ہوتا، تو آج ونگ جو تمہارا بیٹا ہے وہ سچ میں میرے وانگ جی کا اومیگا ہوتا، پر میں نے غلطی کی، میں نے تمہارے اس وعدے کو توڑ دیا، مجھے یہ دشمنی سائڈ پہ رکھنی چاہیے تھی، میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا، مجھے اس دشمنی کو سائڈ پہ رکھ کر ونگ کو اپنے گھر کا سن ان لا بنانا چاہیے تھا، اس میں اس معصوم بچے کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، میں اچھی طرح سے جانتا تھا، پر پھر بھی میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے جان بوجھ کر اپنے بیٹے کی شادی یانلی سے کروائی، تو ایسے تو ہونا تھا نا۔ پھر قرآن تصویر کو دیکھ کر بہت روتے ہیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے معاف کر دو کان سے، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تو مرنے کے بعد تمہیں اپنا چہرہ بھی دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اب فلیش بیک ختم ہوتا ہے، تبھی ہم دیکھتے ہیں ٹائم سکپ کر کے تھوڑا پورے 5 سال بعد کا سین دیکھتے ہیں۔ ایک روم میں ایک چھوٹا سا بیبی جو 4 سال کا تھا پیسفلی سو رہا تھا، ایک پرسن آتا ہے اور بہت پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھراتا ہے اور کہتا ہے آئیوان بیبی اٹھ جاؤ اور بریک فاسٹ کر لو، دیکھو آج تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، اٹھو بیبی۔ تبھی ایوان آنکھیں ملتے ہوئے کہتا مما کیا سرپرائز ہے، پلیز مجھے بتائیے نا، پلیز پلیز مما بتائیے نا۔ تبھی ونگ کہتا ہے آف کورس یہ ہمارا ونگ ہے جس کا 4 سال کا بیبی آئیوان ہے جو کہ ایک الفا ہے۔ تو ونگ کہتا ہے بیبی پہلے تم اٹھو، فریش ہو جاؤ، بات لو، اس کے بعد بریک فاسٹ کرو، پھر میں بتاؤں گا۔ آئیوان کہتا نہیں مجھے نہیں اٹھنا، پہلے آپ مجھے بتائیں گی۔ تبھی ونگ کہتا اوکے بتاتا ہوں، ایک تو تم بہت ہی ضدی ہو، لگتا ہے پورے اپنے فادر پر گئے ہو، ونگ اتنے آہستہ سے کہتا ہے کہ آئیوان سن نہیں پاتا، آئیوان کہتا ہے مما آپ نے کچھ کہا؟ تبھی ونگ کہتا ہے نہیں بیبی کچھ نہیں کہا میں نے۔ تبھی آئیوان کہتا ہے تو آپ بتائیے نا پھر کیا سرپرائز ہے۔ تبھی ونگ کہتا ہے آج آئیوان اور اس کی مما دونوں جائیں گے پکنک پر، گھومنے جائیں گے۔ تبھی آئیوان ایک دم کہتا ہے یہ آج تو مزہ آئے گا، یہ کہتے ہوئے جیسے ہی وہ خوش ہوتا ہے پھر ایک دم سے سیڈ سا فیس بنا لیتا ہے۔ ونگ کہتا ہے بیبی کیا ہوا تمہیں، تم خوش نہیں لگ رہے۔ تبھی آئیوان آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہتا ہے مما پچھلی بار کیا ہوا تھا جب ہم باہر گھومنے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے نا کچھ لوگ ہمیں مارنے کے لیے آئے تھے، میں نہیں جاؤں گا مما، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تبھی ونگ اسے پیار سے سہلاتا ہے اور اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے بیبی اپنی مما پر ٹرسٹ کرو، تمہاری مما تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گی، پتہ ہے تمہیں تمہاری مما تم سے بہت پیار کرتی ہیں، آئیوان مما کی لائف ہے۔ تبھی آئیوان کہتا ہے پر مما مجھے ڈر لگتا ہے باہر جانے سے۔ تبھی ونگ کہتا ہے بیبی کیا تم ساری زندگی ڈر کے گھر میں رہو گے، کیا تم لوگوں کو فیس نہیں کرو گے، میرا بیبی بہت بریو ہے، بہت بہت زیادہ۔ تبھی آئیوان کہتا ہے یس مما میں بہت بریو ہوں اور میں آپ کو بھی پروٹیکٹ کروں گا۔ تبھی ونگ کہتا ہے آف کورس میرا بیبی مجھے بھی پروٹیکٹ کرے گا، میرا بیبی اتنا بریو ہے۔ تبھی ونگ کہتا ہے چلو اٹھو اب، سرپرائز کا پتہ چل گیا نا، سارا موڈ خراب کر دیا، چلو اٹھو اب، اٹھ کر جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر میں بریک فاسٹ بناتا ہوں اور پھر ہم باہر گھومنے جائیں گے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں آئیوان جلدی سے ریڈی ہونے کے لیے واش روم جاتا ہے، ونگ اسے بات دلا کے باہر لاتا ہے پر وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے آخر کون لوگ ہیں جو میرے بیٹے پر بار بار اٹیک کر رہے ہیں، کبھی مجھ پر کبھی میرے بیٹے پر،
میں کیا کروں؟ اس طرح سے تو میں اپنے بیٹے کو گھر میں قید کر دوں گا۔ کتنا عرصہ ہو گیا، پورے 2 سے 3 منتھ ہو گئے، میں نے اپنے بیٹے کو باہر کی شکل تک دیکھنے نہیں دی۔ یہ تو غلط بات ہے، میں کیا کروں گا؟ تبھی ونگ کہتا ہے کچھ بھی ہو پر میں اپنے بیٹے کو بزدل بننے نہیں دوں گا، میں اسے کمزور نہیں بننے دوں گا، میں اسے بہادر بناؤں گا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کون ہے جو میرے بیٹے کو اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں ونگ ایوان کو اچھے سے بریک فاسٹ کرواتا ہے، اور پھر گھر کو کلین کرنے کے بعد تھوڑا بہت کھانا بناتا ہے دوپہر کے لیے، اور پھر وہ دونوں پکنک کے لیے باہر نکل جاتے ہیں۔ ونگ اور ایوان بہت انجوائے کر رہے تھے۔ وہ پہلے عظیم پارک جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ایک خوبصورت سے پکنک پوائنٹ پر جاتے ہیں۔ ایوان کہتا ہے مما مجھے بھوک لگی ہے۔ تب ہی ونگ کہتا ہے بیبی مما آپ کے لیے بہت پیارا سا اچھا سا کھانا بنا کر لے کر آئی ہیں، پتہ ہے نا؟ تب ہی ایوان کہتا ہے مجھے پتہ ہے، میری مما میرا بہت خیال رکھتی ہیں، مما اس دنیا کی بیسٹ مما ہے۔ تبھی ونگ ایک چھوٹا سا میٹ بچھاتا ہے اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں رکھتا ہے۔ دونوں بہت ہیپیلی اپنا لنچ انجوائے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایوان جو کہ بھاگ رہا ہوتا ہے، ایوان کہتا ہے مما مجھے آپ کے ساتھ فٹ بال کھیلنی ہے، جو کہ دونوں مزے سے کھیل رہے تھے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں ایوان ایک طرف بال کو اچھالتا ہے اور وہ دور تک جا کر گرتی ہے۔ ایوان کہتا ہے مما رکے میں لے کر آتا ہوں۔ ونگ کہتا ہے نہیں نہیں بیبی تم رکو میں لے کر آتا ہوں۔ تبھی ایوان کہتا ہے ایوان بہت بریو ہے، سنا آپ نے، آپ یہیں بیٹھ کر ویٹ کریے میں لے کر آتا ہوں۔ ایوان بال لینے کے لیے جاتا ہے، تھوڑی سی درختوں کے پیچھے وہ بال جا کر گری تھی۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کافی دیر ہو جاتی ہے، ایوان نہیں آتا۔ تبھی ونگ کو فکر ہونے لگتی ہے اور ونگ وہاں سے سیدھا اس طرف جاتا ہے جب ایوان بال اٹھانے گیا تھا، لیکن جب وہاں جاتا ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ونگ کے تو ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، اسے لگا جیسے کسی نے اس کی جان ہی نکال دی ہو۔ وہ پوری جگہ ایوان ایوان کر کے چلاتا ہے، ڈھونڈتا ہے، پر ایوان کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ ونگ جو کہ بہت زیادہ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے میرا بیٹا کہاں چلا گیا ہے، میں کیسے ڈھونڈوں اپنے بیٹے کو، گاڈ میری ہیلپ کیجیے، میں مر جاؤں گا اپنے بیٹے کے بغیر۔ آپ جانتے ہیں نا گاڈ، میرے پاس میرے بیٹے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی اور نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ایک یہی تو میرے جینے کی وجہ تھی اور وہ بھی اب نہیں مل رہا، میں کیا کروں گا؟ ونگ بہت روتا ہے، بہت زیادہ۔ تبھی ونگ اپنے دوست کو کال کرتا ہے اور اس کا دوست جو کہ سین تھا وہ آتا ہے وہاں پر۔ جب ونگ کو ایسی حالت میں دیکھتا ہے تو دوڑ کر آتا ہے اور ونگ کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے ونگ کیا ہوا تمہیں، تم اس حالت میں کیا ہوا ہے، اور ایوان وہ کہاں ہے؟ تبھی ونگ روتے ہوئے ساری بات اسے بتاتا ہے۔ تبھی سین کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو ونگ، ہم مل کر ڈھونڈتے ہیں ایوان کو، ہمارے ایوان کو کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تبھی ونگ کہتا مجھے نہیں پتا سین، مجھے میرا بیٹا چاہیے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ۔ تبھی سین کہتا ہے تم رکو، میں پولیس کو کال کرتا ہوں۔ تبھی سین پولیس کو کال کرتا ہے، پولیس وہاں آتی ہے۔ پولیس کو جب سارا معاملہ پتہ چلتا ہے تو وہ CCTV فوٹیج دیکھنے کا کہتے ہیں اور وہ پورے پارک کی فوٹیج نکال کر دیکھتے ہیں۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس جگہ ونگ اور ایوان کھیل رہے تھے اس جگہ کی فوٹیج جیسے ہی سامنے آتی ہے تو ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک نقاب پوش پرسن جو کہ جھاڑیوں کے پیچھے ہی چھپا ہوا تھا، اور جیسے ہی ایوان وہاں قریب جاتا ہے تو وہ اسے ایک دم سے بے ہوش کر کے اٹھا لیتا ہے اور وہاں سے لے کر ایک دم سے جھاڑیوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے کا کہیں بھی کیمرہ کام نہیں کر رہا تھا۔ پولیس بھی حیران ہوتی ہے، پولیس کہتی ہے مسٹر ونگ آپ فکر مت کریے، ہم آپ کے بیٹے کو جلد ہی ڈھونڈ لیں گے، لیکن یہ تو طے ہے کہ آپ کے بیٹے کو یہاں سے کڈنیپ کیا گیا ہے۔ تبھی ونگ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، مجھے میرا بیٹا چاہیے، میری تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں ہے یہاں پر، پلیز پلیز کچھ کریے سر، مجھے میرا بیٹا چاہیے۔
تبھی سین کہتا ہے ونگ ونگ تم شانت ہو جاؤ پلیز، شانت ہو جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ، ہم مل کر ڈھونڈیں گے۔ تو تبھی ونگ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ تبھی سین کہتا ہے ونگ یہاں سے چلو، ہم گھر جا رہے ہیں۔ تبھی ونگ کہتا ہے بالکل نہیں، میں اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میرا بیٹا ایک پل بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تبھی سین کہتا ہے تم نے فوٹیج اپنی آنکھوں سے دیکھی نا، ایون یہاں نہیں ہے، وہ لوگ ایون کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں، پلیز ونگ تمہارا بیٹھنا فضول ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں پولیس والا کہتا ہے سر دیکھیے آپ کو اس وقت گھر جانا ہوگا، اور پلیز کوئی بھی کال آئے کسی بھی طرح کے ہمیں فوری طور پہ انفارم کریے گا۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں ونگ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ونگ ایسے تیسے کر کے وہاں سے سین ونگ کو لے جاتا ہے، اپارٹمنٹ لے کر آتا ہے، اسے پانی پلاتا ہے، پر ونگ بس روئے جا رہا تھا، اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ٹھیک 1 سے 1.5 گھنٹے بعد ونگ کے نمبر پر ایک میسیج آتا ہے۔ تبھی ونگ اٹھا کر جیسے ہی میسیج دیکھتا ہے، اس وقت سین کچن میں کھانا بنا رہا تھا ونگ کو کچھ کھلانے کے لیے۔ تبھی وہ میسیج پر لکھا ہوا تھا اگر تم نے پولیس کو بتایا یا کسی اور کو تو تم اپنے بیٹے کے اتنے ٹکڑے دیکھو گے تم گن بھی نہیں پاؤ گے۔ تبھی ونگ کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں اور اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ ونگ کہتا ہے ونگ فوری طور پر رپلائی کرتا ہے نہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، پلیز پلیز مجھے بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے۔ ترنت ہی ایک اور رپلائی آتا ہے اور کہتا ہے وہ پرسن کہتا ہے تمہارا بیٹا سیف ہے، ہم تمہیں بعد میں بتائیں گے کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو کیوں کڈنیپ کیا ہے، پہلے خود کو سنبھالو ٹھیک ہے، اور جو تمہارے گھر میں جو بھی ہے اسے باہر نکالو، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ تبھی ونگ کہتا ہے اوکے اوکے۔ تبھی ونگ سائڈ پر موبائل رکھتا ہے، ونگ کا دل تیز سے دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ تبھی سین آتا اور کہتا ہے ونگ پلیز چپ ہو جاؤ، تم دوپہر سے ایسے رو رہے ہو، تم بیمار پڑ جاؤ گے، پھر ہم ایوان کو کیسے ڈھونڈیں گے اگر تم اسی طرح سے رہو گے تو۔ ونگ کہتا ہے سین میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اپنے گھر جا سکتے ہو۔ تبھی سین کہتا ہے تم پاگل ہو کیا، میں تمہیں اس کنڈیشن میں چھوڑ کر اپنے گھر چلا رہا ہوں، ہاں نہیں بالکل بھی نہیں۔ تبھی ونگ کہتا ہے پلیز سین مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز، میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دو۔ تبھی سین کہتا ہے اوکے ونگ میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ رہا ہوں تاکہ تم ریلیکس ہو جاؤ، پر یاد رکھو اگر تم اسی طرح روتے رہے تمہاری حالت خراب ہو جائے گی، اور میرا یقین کرو پھر ہم ایوان کو کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے، کیا تم چاہتے ہو ایسا؟ تبھی ونگ کہتا ہے نہیں نہیں بالکل بھی نہیں، میں اپنے ایوان کو ہر صورت ڈھونڈ لوں گا۔ تبھی سین کہتا ہے گڈ بوائے، تو پھر تم ایسا کرو خود کو سنبھالو ٹھیک ہے، اور میں نے کھانا بنا کے رکھ دیا ہے، اگر تم نے نہیں کھایا نا تو میں آ کر تمہیں زبردستی کھلاؤں گا ٹھیک ہے۔ تبھی ونگ کہتا ہے اوکے اوکے سین۔ تبھی سین وہاں سے چلا رہتا ہے، ونگ اٹھتا ہے جلدی سے لاک کرتا ہے اور اسی نمبر پہ میسیج کرتا ہے اور کہتا ہے پلیز مجھے بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے۔ تبھی وہ پرسن کال کرتا ہے اور بہت زور زور سے ہنستا ہے۔ تبھی ونگ کہتا ہے آپ کی ہنسی کیا مطلب، میں اس ہنسی کا کیا مطلب سمجھوں؟ تبھی دوسری طرف سے آواز آتی ہے تم بہت زیادہ چالاک بنتے ہو نا ونگ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ہمارے ہاتھوں سے اتنی آسانی سے نکل جاؤ گے؟ بالکل بھی نہیں، اور ہاں تمہارا بیٹا ہمارے پاس ہے، اگر تم اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو نا تو جیسا ہم کہتے ہیں تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا، سنا تم نے؟ تبھی ونگ کہتا ہے انکل کیا یہ آپ ہیں؟ تبھی دوسری طرف سے آواز آتی ہے بہت جلدی پہچان گئے تم، مجھے تو لگتا تھا کہ تم بھول جاؤ گے، تم ہمارے احسانوں کو بھول جاؤ گے، پر کوئی بات نہیں، ہم ہیں نا تمہیں یاد کروانے کے لیے، اور اب تو تمہارا بیٹا بھی ہمارے پاس ہے، کیا ہوگا اگر ہم جا کر لان ونگ جی کو یہ بتا دیں کہ یہ بیٹا جو ونگ کے پاس ہے وہ کس کا خون ہے؟ تبھی ونگ کہتا ہے بالکل نہیں انکل بالکل نہیں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، پر میرے بیٹے کو کچھ مت کریے گا پلیز، لان ونگ جی کو کچھ مت بتائیے گا۔ تبھی دوسری طرف سے ایک لیڈی کی آواز سنائی دیتی اور کہتی بہت اچھی بات ہے، اگر تم چاہتے ہو نا کہ ہم تمہارے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں تو بہتر یہی ہوگا، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہی کرو، فوری طور پر چائنا واپس آؤ
اور آ کر یہاں پر پراپرٹی کے پیپرز پر سائن کرو اور سب کچھ ہمارے نام کر دو، اور پھر لے جاؤ اپنے اس گندی نالی کے کیڑے کو، ہمیں بھی ضرورت نہیں اسے یہاں رکھنے کی۔ ویسے تمہیں ایک بات بتا دوں، تمہارا بیٹا اب تک چائنا پہنچ چکا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ تب ہی ونگ کہتا ہے میں آ رہا ہوں، میں اگلی ہی فلائٹ سے آ رہا ہوں، پلیز میرے بیٹے کو کچھ مت کریے گا، پلیز پلیز میڈم یو میرے بیٹے کو کچھ مت کریے گا، آپ جیسا بولیں گی میں ویسا ہی کروں گا، پلیز پلیز میڈم یو میں آپ کی ونتی کرتا ہوں، اسے کچھ مت کریے گا۔ تبھی جان فیملین کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نوٹنکی کرنا بند کرو اور فوری طور پہ پہنچو، جتنا لیٹ تم کرو گے اتنا ہی تمہارا بیٹا تڑپے گا تمہارے لیے۔ تبھی کہتا ہے نہیں نہیں بالکل بھی نہیں، میں آ رہا ہوں، بس آ رہا ہوں۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں ونگ کال بند کرتا ہے اور ترنت ہی اپنے لیے فلائٹ بک کرتا ہے، پہلی فلائٹ، اسے ارجنٹ ہی پہلی فلائٹ چاہیے تھی، وہ ہر حال میں پہلی فلائٹ دیکھتا ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں مسٹر لی جو کہ ونگ کے وکیل تھے، ان کے لائر تھے جو ان کے ساتھ آئے تھے یہاں رہنے کے لیے، وہ سٹی سے باہر گئے ہوئے تھے اور بہت زیادہ بیمار تھے۔ انہوں نے جب ونگ نے انہیں کال کر کے بتایا کہ وہ ارجنٹلی جا رہا ہے چائنا، تب ہی مسٹر لی کہتے ہیں ونگ پلیز ابھی مت جاؤ، میرے ساتھ جانا، میری کنڈیشن بہت خراب ہے۔ تبھی ونگ کہتا ہے انکل میرے پاس رکنے کا ٹائم نہیں، مجھے جانا ہوگا، پلیز آپ بعد میں آ جائیے گا۔ تبھی اتنی بات کہہ کر ونگ اگلی بات بھی نہیں سنتا اور کال کٹ کر دیتا ہے اور الٹی سیدھی اپنی پیکنگ کرتا ہے اور پھر ایئرپورٹ کی طرف بھاگتا ہے، کیونکہ اس نے بہت مشکل سے فرسٹ فلائٹ کی ٹکٹ لی تھی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں ونگ پہلی فلائٹ سے چائنا واپس آتا ہے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر بس سیدھا جان مینشن پہنچتا ہے۔ ونگ کی حالت بہت خراب تھی، اس کی آنکھیں ریڈ ہوئی ہوئی تھی، سوجی ہوئی ہوئی تھی رو رو کر، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا پورے 1.5 دن سے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی ڈور بیل رنگ ہوتی ہے، ایک گارڈ آ کر دروازہ کھولتا ہے، ونگ اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے اندر کی طرف بھاگتا ہے اور زور زور سے چلاتا ہے آئی وان دیکھو دیکھو مما آ گئی، مما تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گی، آئی وان میرا بیٹا۔ تبھی میڈم یو اور جان فیملیان آتے ہیں، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کہتے ہیں بہت خوب، کیا بات ہے، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی یہاں پہنچو گے، کیا پر لگا کے اڑ کے آئے ہو یہاں۔ تبھی ونگ بہت غصے میں ان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے آپ کو جو کرنا ہے میرے ساتھ کریے، لیکن میرے بیٹوں کو چھوڑ دیں۔ تبھی میڈم یو کہتی ہیں اوہ تمہارے تو تیور ہی بدل گئے، لگتا ہے بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں ونگ کہتا ہے پلیز اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر روتے ہوئے، پلیز میڈم یو، انکل جان، مجھے میرے بیٹے کو دے دیجیے، آپ جو بولیں گے میں وہی کروں گا۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں جان فیملین کہتے ہیں اور وہ تمہارا لائر کہاں ہے؟ تبھی وہ بتاتا ہے کہ ان کی حالت بہت خراب ہے اور بہت بیمار ہیں اور سٹی سے باہر تھے، وہ کچھ دن تک یہاں پہنچ جائیں گے، پلیز تب تک مجھے میرے بیٹے کو دے دیجیے۔ تبھی میڈم یو ایک نوکر کو، سرونٹ کو اشارہ کرتی ہے، تبھی وہ آئیوان کو لے کر آتا ہے۔ ایون جو بہت رو رہا تھا، جیسے ہی ونگ کو دیکھتا ہے کہتا ہے مما 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 آپ آ گئے مما، پلیز مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مما۔ تبھی ونگ دوڑتے ہوئے آتا ہے اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا ہے اور بہت زور زور سے رونے لگتا ہے، کہتا ہے بچہ تم چپ ہو جاؤ پلیز، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گا، میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا، پر میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں جان فیملیان کہتے ہیں جب تک تم پیپرز پر سائن نہیں کر دیتے تب تک تم یہیں رہو گے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں ونگ کہتا ہے بالکل نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گا، میں اپنے بیٹے کے ساتھ الگ اپارٹمنٹ میں رہوں گا، آپ چاہیں تو مجھ پہ نظر رکھ سکتے ہیں، پر میں یہاں اس ماحول میں اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں رہوں گا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا نا تو میں کچھ بھی کر جاؤں گا، لیکن پیپرز پر سائن نہیں کروں گا۔ تبھی ایک سرونٹ کو اشارہ کرتی ہیں میڈم یو، جیسے ہی آئیوان کو کھینچنے والی ہوتی ہیں، ونگ اسے زور سے دھکا دیتا ہے اور کہتا ہے بالکل نہیں، میں وہ کمزور ونگ نہیں ہوں جسے آپ مار کر ڈرا دھمکا کر اپنی ہر بات منوائیں گے، ٹھیک ہے میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں، پر میں اپنے بیٹے کو یہاں اس ماحول میں نہیں رکھوں گا، انکل لے کے آنے تک۔
میں اپنے الگ اپارٹمنٹ میں رہوں گا، تبھی ہم دیکھتے ہیں۔ جان فرمیان کہتے ہیں ٹھیک ہے، جہاں مرضی رہو، چاہے سڑکوں پہ رہو، ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں، لیکن یاد رکھنا اگر ہم تمہارے بیٹے کو امریکہ سے اٹھا کر یہاں تک لا سکتے ہیں نا، تو تم کسی بھی چالاکی میں مت رہنا، تم کوئی بھی چالاکی مت کرنا، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تبھی کہتا ہے اچھی طرح سے جانتا ہوں میں آپ لوگوں کو، کتنے گھٹیا ہو آپ لوگ۔ تب میڈم یوں کہتی ہیں بکواس بند اپنی، ورنہ تم چاہتے ہو کہ تم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤ یہاں سے، یا چاہتے ہو کہ یہیں پر یہ سڑتا رہے؟ تب ایون کہتا ہے بالکل نہیں، چلو بیٹا۔ تبھی ایوان کو گود میں اٹھاتا ہے اور اپنا بیگ اٹھاتا ہے اور وہاں سے چلا رہتا ہے۔ تبھی میڈم یوں کہتی ہیں یاد رکھنا تم پر ہماری نظر رہے گی۔ تبھی ونگ کچھ بھی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو گائز آپ کو کیسا لگا یہ پارٹ؟ اگر اچھا لگا تو پلیز مجھے لائک اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ بائے بائے۔